बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, लेकिन एक अहम खबर जो है वो लाहौर से जनरेट हो रही है, जाती उम्रा से, मॉडल टाउन से, यानी कि शरीफ फैमिली से, आले शरीफ। और ख़बर कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नवाज़, ये खबर दी गई कि मुस्लिम लीग नवाज़ सोच रही है कि मरकज़ में हुकूमत हम ना बनाएं। कुछ डिटेल्स मैं मेन चैनल पे बता चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप सुन लें, वो रिपीट नहीं करूँगा। तो बुनियादी तौर पे मुख्तसरन ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नॉमिनेट कर चुकी है, जश्न मना चुकी है, हुकूमत बनाने का ऐलान कर चुकी है और उसके बाद मुलाकातें हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी के साथ, चौधरी शुजात साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, एमक्यूएम के साथ, सबके साथ मुलाकात करके, काफ लीग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी और दुआ खैर भी हो चुकी। लेकिन अब जो है वो उनका वो कहते हैं कि जी हम मरकज़ में हुकूमत नहीं बना रहे। नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया है पार्टी के रहनुमाओं ने। इसका ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि मामला इतना सादा तो नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। और ये तो नहीं छोड़ते एक काउंसलर की सीट भी, और चाहे कि वजारत उज़्मा छोड़ दें और मरकज़ की हुकूमत छोड़ दें। तो क्या कोई बहुत बड़ी खबर है इसके पीछे? असल माजरा ही ये है कि इसके पीछे असल में बहुत बड़ी खबर छुपी हुई है, जिसकी वजह से ये खबर जनरेट की गई। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि नंबर वन ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अभी तक काबू नहीं आ रहे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बलूचिस्तान में भी ये ऐलान कर दिया है कि वो बलूचिस्तान में भी हुकूमत नहीं बना रहे। और वहाँ पे मौलाना अब्दुल वासित जो हैं बलूचिस्तान के सदर जेयूआई के, उन्होंने कहा है कि फैसला हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में हम हुकूमत नहीं बनाएंगे और किसी हुकूमत का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब सिंध में पाकिस्तान जीडीए का कल बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, बहुत बड़ा धरना हुआ। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अंदरून सिंध इतना बड़ा धरना हो सकता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ पाँव भी फूले हुए हैं। और पीर साहब पगाड़ा जो हैं वो कल कह चुके हैं कि ये हुकूमत जो है या तो इमरान खान साहब के हवाले कर दे फौज, और चूंकि इमरान खान साहब जीत चुके हैं, करोड़ों नौजवान इमरान खान के फैन हैं, उनके दीवाने हैं, और बेहतर होगा कि फौज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जीती है उसके हवाले कर दें। अपनी सीटें वो वैसे ही वापस कर चुके हैं कि जी फौज नाराज ना हो जाए कि पूरा सूबा जो जरदारी साहब को देना था, इसलिए ये मैं 2 सीटें भी वापस करता हूँ, अपने बेटे की भी और एक और उम्मीदवार की भी। तो लिहाजा पीर साहब पगाड़ा ये कह चुके हैं कि ये हुकूमत जो है ये चलने वाली नहीं है, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये 8 से 10 महीने के अंदर अंदर अगर ये बना भी लिया तो 8 से 10 महीने के अंदर ये फारिग हो जाएगी। इधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जवाब दे चुके हैं। और बलूचिस्तान में आपको पता है कि कौम परस्त जमातें जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, और वहाँ पे भी हालात पतले हैं। तो असल मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तो उस तरफ जाना नहीं चाहती, क्योंकि जरदारी साहब जो है वो घेर घार के उनको हुकूमत बनवाना चाह रहे हैं कि एक दफ़ा हुकूमत बना लें और उसके बाद मैं ऐवान सदर पहुँच जाऊँ, और ऐवान सदर और जो 2-4 और आइनी ओहदे हैं, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर कौमी असम्बली, ये ज़रा काबू कर लूँ और उसके बाद फिर देखा जाएगा, और जब चाहेंगे इनकी डोर खींच दी जाएगी। अब ये मुख्तलिफ बातें, लेकिन असल खबर ये है कि असल बुनियादी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस होने जा रहा है, और वो मैंडेट वापस होगा क्योंकि कल जो आलमी ज़राए अबलाग को उन्होंने ब्रीफ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जिस तरीके से आलमी इदारे और अब महकमा खारजा हो अमरीका का या फिर कौमी सलामती का इदारा हो अमरीका का, जहाँ जहाँ भी हर तरफ से ये सवाल आ रहे हैं जवाब, और प्रेशर बढ़ता जा रहा है हमारी मिलिट्री लीडरशिप पे कि जनाब इलेक्शन की तहकीकात करवाएं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, और इस दौरान उनकी तरफ से ये जवाब आ गया, उनकी तरफ से ये फिलर छोड़ा गया है। और उस तरफ भी आता हूँ कि मज़ीद इसको एक और ख़बर भी है, और वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो गया है, इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए, और उसको फौरी तौर पर टेकअप भी कर लिया गया है। अब ये जो टेकअप किया गया है, मुझे नहीं लगता कि ये मामला आगे जाए, और जस्टिस काजी फायद साहब जो हैं वो 19 तारीख को उन्होंने ये केस फिक्स किया है। मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ उस सूरत में कदम उठाते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो या नवाज शरीफ साहब को कोई नुकसान पहुंच रहा हो। तो लग नहीं रहा कि ऐसा कोई होगा, इसलिए
ایک یہ بھی ہے کہ لیکن کیس فکس ہو گیا ہے، ہیئرنگ آ گئی ہے اور اس میں پورے کا پورا الیکشن ہی کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ کو ایف آئی اے نے سمن کیا تھا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجوع کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کو ہراس نہ کیا جائے اور جو کوئی چیز ہے تو ان کے ساتھ شیئر کی جائے، کوئی انکوائری ہے، کوئی کیس ہے، تو لہٰذا علیمہ خان صاحبہ کل نہیں گئیں ایف آئی اے اور انہوں نے اپنے کونسل یعنی کہ وکیل کو بھیجا اور وہ گئے انسداد دہشت ونگ میں اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جناب دکھائیں کیا ہیں، تو انہوں نے اپنے خلاف دائر درخواست اور شواہد مانگے ہیں اور اس کے بعد تفتیشی افسر کو یہ درخواست دے دی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق شکایت اور شواہد کی کاپی فراہم کی جائے، یہ کہہ دیا ہے اور ایف آئی اے نے جو سمن کیا تھا علیمہ خان کو وہ نہیں گئیں۔ کل کا ایونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، جو عالمی ذرائع ابلاغ کو انہوں نے بریف کیا۔ میری ٹوٹل اسلام آباد میں ڈیٹیل ساری پہلے سے میں شیئر کر چکا ہوں، اس لیے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں بھی کچھ ایسے اندیے دیے گئے اور کچھ سخت باتیں کی گئیں کہ جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے فوری پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کرنا شروع کر دیے، کیونکہ روکے ہوئے تھے۔ کل تقریباً 55 سے 60 اراکین قومی اسمبلی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے اور اس کے بعد اس سے پہلے یہ کور کمیٹی کا اجلاس فیصلہ آ چکا تھا۔ کور کمیٹی کے جو فیصلہ کیا، جو جاری کیا ہے بیان، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جھوٹے مقدموں میں سزا دینے، بلے کا نشان چھین لینے اور تحریک انصاف کو زبردستی انتخاب سے باہر رکھنے کی شرمناک کوششوں کے بعد الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے 9 منتخب اراکین پارلیمنٹ کو نہایت مضحک خیز تکنیکی بنیادوں پر ڈی سیٹ کر کے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی آخری سازش میں مصروف ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ سازش کے ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے اور ڈی سیٹ کر کے اور میدان خالی چھوڑا جائے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے اپنے مینڈیٹ کی توہین عوام قبول کریں گے اور نہ ہی دستور اور جمہوریت کی قبریں کھودنے والوں کو کبھی معاف کریں گے۔ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے مجرمانہ کردار پر تحریک انصاف کی نہیں صف اول کی سیاسی جماعتیں بھی آواز اٹھا رہی ہیں اور ان کا کمیشن میں بیٹھنے کا مزید کوئی جواز نہیں۔ فی الفور مستعفی ہوں کمیشن اور اس کے ارکان، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی یعنی کہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، وہ شیر پاؤ صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، محمود اجگری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات طے ہو چکی ہے، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے گی اور پھر یہ دائرہ کار بڑھتا پھیل جائے گا اور آخر میں 3 جماعتیں صرف رہ جائیں گی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم، اور مینڈیٹ جو ہے وہ الٹیمیٹ جا کے ایم کیو ایم کے جو جعلی سیٹیں، چوری شدہ سیٹیں، وہ بھی واپس ہو جائیں گی، واپس ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کو۔ وہ آج ملتی ہیں یا کل ملتی ہیں یا 2 مہینے بعد ملتی ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن انہیں سیٹیں واپس مل جائیں گی اور اس کے بعد اسی طریقے سے مرکز کی سیٹیں بھی واپس مل جائیں گی، پھر پنجاب کی سیٹیں بھی واپس ملیں گی۔ تو یہ تو بہت ہی کمزور پوزیشن پہ اس وقت ہے سارے کا سارا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں پکی ہیں، ان کا مینڈیٹ ہے، کنفرم ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے تو ایم کیو ایم کو ہے اور مسلم لیگ نواز کو ہے۔ آگے جا کے جو کور کمیٹی کہتے ہیں جی چیف الیکشن کمشنر کے سوال پر اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ فی الفور جو ہے الیکشن کمیشن کی سرپرستی میں عوام کے مینڈیٹ، دستور اور جمہوریت کی کھلی توہین کی راہ روکنا ملک و قوم کے مفاد کے لیے ناگزیر ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے ہو جائیں مستعفی اور اپنے گھروں کو بھی جائیں۔ عمران خان نے عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین پر پوری قوم کو آج جو ہے وہ احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور آج کا احتجاج، اب یہ احتجاج بھی روک نہیں پا رہے کیونکہ امریکہ بہادر سرکار کی طرف سے فل ڈوز آئی ہوئی ہے، فل ڈنڈا آیا ہوا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے، جو شہری آزادیوں کی بحال کی جائیں، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے، میڈیا کو آزاد کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ یہ امریکہ سرکار کی طرف سے آیا ہے اچھا خاصا ڈنڈا، تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اور انہوں نے احتجاج کی کال دے دی۔ پتہ چل جائے گا کہ کل کون روکتا ہے، کس کو روکتا ہے۔ تو تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کل آج گھروں سے نکلیں اور دستور، جمہوریت اور عوام کے ووٹ کے حق کی کھلی بے حرمتی کے خلاف نہایت پرامن مگر مؤثر انداز میں صدائے احتجاج بلند کریں۔ یہ عمران خان صاحب نے کل سے ان کو ایکٹیو کیا ہوا ہے کیونکہ یہ پارٹی سو رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا پارٹی سو رہی تھی، منتخب اراکین اپنے اپنے خواب دیکھ رہے تھے، تو کل انہوں نے جگایا ہے اور سب کو جگایا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں ہر رکن کی کارکردگی رپورٹ جیل میں وصول کروں گا۔
اور یہ ٹاسک بھی انہوں نے سونپ دیا ہے. کس کو سونپا ہے یہ نہیں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے خفیہ رپورٹس دی جائیں کہ کون سے رہنما ایکٹیو ہیں اور کون سے رہنما روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں یا جان بوجھ کے کام نہیں کر رہے. کور کمیٹی نے کہا جی کہ اپنے ووٹ کی حرمت کے تحفظ کے لیے عوام سے اپیل ہے کہ وہ کل بروز ہفتہ معمولات زندگی یعنی کہ آج بروز ہفتہ معمولات زندگی خصوصاً کاروباری سرگرمیوں کو معطل رکھیں اور اپنے مسترد شدہ سیاسی عناصر کے مابین اقتدار کی بندرباٹ کا مکروہ منصوبہ بنانے کے لیے اپنا کردار ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی 70 کی دہائی میں عوامی مینڈیٹ کی کھلی بے حرمتی کے ذریعے پاکستان کو دولخت کیے جانے کا کفارہ ادا کریں. اور انڈائریکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انوائٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ واپس آئیں اور کہ اپنا کفارہ ادا کریں اور جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، نہ کہ آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بیٹھیں. اور مسلم لیگ نواز جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دینے میں پیش تھی اور شریف فیملی معاونت کر رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی. تو لہٰذا ایک تو یہ جو آیا ہے. اب چلتے ہیں جی بڑی خبر کی طرف، جو کہ کی اعلان کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے. مسلم لیگ نواز کا جی اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس کے بعد انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار نے لیگی قیادت کو پیپلز پارٹی سے 2 ملاقاتوں کے بارے میں بریفنگ دی. یہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مسلم لیگ نواز نے نواز شریف کو وفاقی حکومت نہ لینے کا مشورہ دیا کہ جی آپ وفاقی حکومت نہ لیں اور پیپلز پارٹی قدم قدم پر بلیک میل کرے گی، ارکان نے کہا. اور اس لیے پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے آپ ادھر نہ جائیں. اور پیپلز پارٹی سامنے بھی نہیں آنا چاہتی اور فوائد بھی لینا چاہتی ہے. اور پیپلز پارٹی مکمل شامل ہو تو حکومت لینے میں حرج نہیں. اور شہباز شریف خاموشی سے شرکا کے مشورے سنتے رہے. اور کیونکہ شہباز شریف صاحب پہ وہ چل رہے تھے، ان کے سینے پہ مونگ تلے جا رہے تھے کہ اچھا خاصا وزارت عظمیٰ کا مجھے ملنے لگا ہے، اعلان ہو چکا ہے، تو اب یہ وزارت عظمیٰ کیوں واپس لے رہے ہیں مجھ سے. اور نون لیگ کا وفاقی حکومت لینے یا نہ لینے پر مشاورت وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. بنیادی چیز یہ ہے جی کہ ایک تو ہے ان کو خطرہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ مینڈیٹ ہوگا واپس. اور وزیر اعظم وزارت عظمیٰ ملنے کے بعد اگر 2-3 مہینے بعد ہی ان کی چھٹی ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے جو 75 سیٹیں ہیں وہ رہ گئی ہیں 20، تو ان کے پلے کیا رہے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کا خیال ہے کہ مرکز ہم نہ لیں اور پنجاب پہ قابو کریں، پنجاب ہمارے پاس رہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، ہم بے تاج بادشاہ ہیں اور رول کریں گے. تو مرکز چونکہ قرضہ لینا بھی ہے، آئی ایم ایف سے معاملات کرنے ہیں، سوئی، گیس، بجلی، سب کچھ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، یہ سارے کا سارا ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا. اور ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تو صرف سڑکیں بنانی ہوتی ہیں، کمیشن لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کرنا ہوتا. لہذا یہ مسلم لیگ نواز کے اندرونی حالات ہیں اور پیپلز پارٹی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی. پیپلز پارٹی کو بتائے یہ سیٹیں واپس ہو جائیں گی، جب سیٹیں واپس ہوں گی تو یہ دھڑام سے ساری کی ساری عمارت گر جائے گی. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور مسلم لیگ نواز اب پریشان نہیں بلکہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی کھڑی ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے اور تیسری طرف ہماری ملٹری لیڈرشپ کھڑی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے دم چھلا بننا پسند کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ میدان بھی جیت چکے ہیں، یہ میدان مار چکے ہیں اور وہ ہر اعتبار سے ون پوزیشن پر ہیں. تو یہ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں خبریں جی. مسلم لیگ نواز اب ریورس گیئر لگانا چاہتی ہے اور بھاگنا چاہتی ہے کہ ہم مرکز میں نہیں آتے، ہمیں صرف پنجاب دے دیا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ جب مینڈیٹ چوری واپس ہوگا تو پنجاب کی نشستیں بھی واپس ہوں گی اور وہ بھی نتیجہ آئے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.